सरदार नबीर अहमद गबोर साहब जिन्होंने आज ये प्रोग्राम सजाया है, जिन्हें हमें आज दफ्तर का इफ्तिताह करना है, जनाब सेनेटर यूसुफ बलोच साहब, स्टेज पे मौजूद हो मेरे तमाम दोस्त जिनके नाम मुझसे पहले तमाम मुकर्रर ने ले लिए हैं, पंडाल में मौजूद मेरे भाइयों बहनों बुजुर्गों पार्टी के जालो, अस्सलाम वालेकुम। लियारी में पिछले कई सालों से मुख्तलिफ जलसों में आने का मौका मिलता रहा है और मैं ये नहीं कहता कि जलसों में क्राउड नहीं होता, कई जलसों में बहुत लोग होते हैं, लेकिन आज जो जोश और जज्बा वलवला जो मुझे आज लियारी के नौजवानों में नज़र आ रहा है, मुझे ऐसा जोश और जज्बा बहुत कम जलसों में नज़र आता है। मैं आप सबको नौजवानों को सलाम पेश करता हूँ, भाइयों को मेरी बहनों को सलाम पेश करता हूँ कि आप इस अंदाज में पुरजोश तरीके से यहाँ मौजूद है, जो लियारी की एक पहचान है। ये मोबाइल बेटा है। ये जोश और जज्बा जो लियारी के लोगों की एक पहचान थी, बदकिस्मती से कुछ अरसे में लियारी के हालात ख़राब करके लियारी से पुरअमन सियासत को दूर करने की कोशिश की गई। यहाँ बहुत सारे लोगों की जानें गई, यहाँ का अमन बर्बाद हुआ, यहाँ की मईशत बर्बाद हुई, तालीम बर्बाद हुई और यहाँ का जो एक शनाख्त थी कि लियारी पुरअमन रहता है हर हालात में, वो लियारी की पहचान जो है वो तबाह की गई। मैं ये बात हर जगह हर दफ़ा कहता हूँ कि इस पूरे काम के पीछे एक मुनज़्ज़म साजिश थी और साजिश ये थी कि लियारी के लोग जमहूरियत पसंद हैं, लियारी के लोग अमन पसंद हैं, लियारी के लोगों का जब तक सियासी शऊर है इस मुल्क में कोई फौजी आमिर जो है वो आराम से अपनी हुकूमत नहीं चला सकता। कराची शहर में अगर जमहूरियत की जिद्दोजहद होगी तो इस मुल्क में जमहूरियत के खिलाफ साजिशें नाकाम होंगी। लियारी के लोगों ने हमेशा लीड किया है कराची में जमहूरी जिद्दोजहद को। ये लियारी के लोगों का जुर्म था जिस बिना पर लियारी के हालात को ख़राब करके यहाँ से सियासत को ख़त्म करने की कोशिश की गई ताकि कराची शहर को कंट्रोल करने के लिए जो ताकतें उनको दरकार थी उन ताकतों के रास्ते में कोई रुकावट ना हो। कराची में मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है, आप तो शायद कुछ लोग नौजवान हैं, छोटे हैं, कर्फ्यू लगा करते थे, कराची के हालात ख़राब होते थे, कराची में कर्फ्यू होता था, फौज कर्फ्यू लगाती थी, लेकिन उन कर्फ्यू के हालात में भी लियारी खुला रहता था, लियारी में अमन होता था, पूरे शहर के लोग लियारी में आते थे। यहाँ हर रंग और नस्ल का आदमी बसता है, यहाँ किसी से नहीं पूछा जाता था तुम्हारी ज़बान कौन सी है, तुम्हारी कौमियत कौन सी है, यहाँ लोग मिलजुल कर रहते थे। ये लियारी की जो खूबी थी, ये लियारी का जो शनाख्त और पहचान थी, बदकिस्मती से उसी को लियारी का जुर्म बनाया गया। उसी वजह से लियारी में अमन व अमान ख़राब किया गया और ये बहुत बड़ा एक गेम था जिसका ये हिस्सा था। मैं ये समझता हूँ कि लियारी के लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि अगर आपने अपना माजी का सियासी किरदार दोबारा हासिल नहीं किया तो लियारी को फिर अमन से रहने नहीं देंगे, लियारी के हालात फिर ख़राब करेंगे, लियारी के नौजवानों को फिर कत्ल करवाएंगे, लियारी की मेरी माँ बहनों को फिर खून के आंसू रुलाएंगे। ये आपके हाथ में है, ये नौजवानों के हाथों में है कि वो लियारी की जो पुरानी शनाख्त है उसको ये छीने और लियारी का जो एक पुरअमन विरसा है उसको दोबारा रिस्टोर करें, उसको बहाल करें। ये आपके लिए ज़रूरी है, ये कराची शहर के लिए ज़रूरी है। मैं अभी किसी मेरे दोस्त को यूसुफ बलोच का नक्शा दिखा रहा था 1906 का, इत्तेफाक से मेरे मोबाइल पे था तो मैंने दिखाया कि ये 1906 का नक्शा है। आज से 115 बरस पहले जब पाकिस्तान नहीं बना था, जब पाकिस्तान वजूद में नहीं आया था, जब पाकिस्तान का नाम भी किसी ने नहीं चुना था, जब पाकिस्तान का शायद ख्वाब भी किसी ने नहीं देखा था, उस वक्त ये कराची था, उस वक्त कराची में लियारी था और कराची में लियारी ही था बस, और कुछ नहीं था।
جہاں آج لیاری آباد ہے اس کے ارد گرد کی آبادیاں تھیں اور دور دور تک کوئی کچھ نہیں تھا. میں اس کو دکھا رہا تھا کہ ایم کیو ایم کے لوگوں نے اعتراض کیا کہ ایک ٹاؤن کا نام چنیسر کیوں رکھا ہے, تو میں اس نقشے میں دکھا رہا تھا کہ 1906 میں بھی چنیسر تھا, 1906 میں اور کچھ نہیں تھا آس پاس. تو کراچی لیاری تھا, کراچی لیاری ہے. ہم سب کو اس بات کی اونرشپ لینی ہے. اگر کوئی کراچی میں امن و امان خراب کرنا چاہتا ہے, اگر کوئی کراچی میں حالات خراب کرنا چاہتا ہے, اگر کوئی کراچی کی صورت بگاڑنا چاہتا ہے, اگر کوئی کراچی کی شناخت بگاڑنا چاہتا ہے, اگر کوئی کراچی کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے, تو ہم سب کراچی کے واسی ہیں, ہم سب کراچی کے وارث ہیں. کراچی ہمارا ہے, کراچی کو ہم نے بچانا ہے, دہشت گردی سے بچانا ہے, دہشت گردی سے بچانا ہے, لڑائی سے بچانا ہے, نفرتوں سے بچانا ہے, تقسیم سے بچانا ہے, بربادی سے بچانا ہے. میرا اور آپ کا اسٹیک لیاری پہ, کراچی پہ سب سے زیادہ ہے. ہم اصل میں کراچی کے لوگ ہیں. جو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ تم غیر مقامی ہو, انہیں بتاؤ کہ ہم مقامی ہیں. کراچی ہمارا ہے, ہم کسی کو غیر مقامی نہیں کہتے ہیں. جو کراچی میں آیا ہے, جو کراچی میں بسا ہے, جس نے کراچی میں جس کے بچے پیدا ہوئے ہیں, جس نے اپنے بچوں کو کراچی میں پڑھایا ہے, جس کے بچے کراچی میں جوان ہوئے ہیں, جس نے کراچی میں روزگار حاصل کیا ہے, جس نے اپنے پیاروں کو کراچی میں دفنایا ہے, ہم سب کو کراچی کا مانتے ہیں. لیکن خدا کے لیے ہمیں بھی کراچی کا مانو, ہمیں بھی کراچی کا مانو. کراچی ہمارا بھی ہے. کراچی کسی خاص قومیت کا نہیں ہے, کسی ایک زبان بولنے والے کا نہیں ہے, کسی ایک مخصوص رنگ و نسل کے لوگوں کا نہیں ہے. کراچی ایک گلدستہ ہے, جس طرح یہ لیاری گلدستہ ہے, کراچی بھی اسی طرح کا گلدستہ ہے. ہم سب نے کراچی کو سنبھالنا ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں, کراچی میں اس وقت تک امن نہیں ہوگا جب تک لیاری پرامن نہیں ہوگا. کراچی میں اس وقت تک ترقی نہیں ہوگی جب تک لیاری میں ترقی نہیں ہوگی. یہ بات آپ سوچ لو کہ آپ نے کراچی کو ترقی دلوانی ہے. لیاری کے لوگوں یہ بات سن لو, ہمیں لڑوایا جاتا ہے, آپس میں لڑوایا جاتا ہے, آپس میں لوگوں کے ایک کے ہاتھ دوسرے کے گریبان میں اور دوسرے کے ہاتھ دوسرے کے گریبان میں ڈالے جاتے ہیں. آج اس اسٹیج پہ یہ فیصلہ کرو, کچھ بھی ہو جائے ہم آپس میں نہیں لڑیں گے, ہم آپس میں ایک دوسرے کے گریبانوں میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے, ہم ایک دوسرے کے جان کے دشمن نہیں بنیں گے. سیاسی اختلافات ہوتے ہیں, ہونے چاہیے, پارٹی کے اندر بھی اختلافات ہونے چاہیے, ہونے چاہیے, یہ کوئی بری بات نہیں ہوتی ہے. لیکن ایک چیز سامنے رکھنی چاہیے کہ اگر اس حلقے سے ذوالفقار علی بھٹو کھڑا ہوا تو وہ آسانی سے جیتا تھا, اس لیے کہ لیاری کے لوگ ایک تھے. بے نظیر بھٹو صاحبہ کھڑی ہوئی تھی, وہ جیتی تھی اس لیے کہ لیاری کے لوگ ایک تھے. آصف علی زرداری کھڑا ہوا تھا, وہ کامیاب ہوا تھا اس لیے کہ لیاری کے لوگ ایک تھے. بلاول بھٹو زرداری جب کھڑا ہوا, میرے ذہن میں, شاید آپ کے ذہن میں بھی, کسی گوشے میں یہ بات نہیں ہوگی کہ بلاول بھٹو زرداری یہاں سے ہار سکتا ہے. بلاول بھٹو زرداری کو ہروایا گیا. اور کیوں ہروایا گیا؟ اس لیے کہ لیاری کے لوگوں میں تفریق پیدا کی گئی تھی, لیاری کے لوگوں میں تقسیم پیدا کی گئی تھی, اور جواز بنایا گیا, جواز پیدا کیا گیا کہ لوگ بلاول بھٹو زرداری کے الیکشن لڑنے پہ خوش نہیں تھے. یہ بہانہ بنایا گیا اس دھاندلی کو چھپانے کے لیے, اس ووٹ پر ڈاکہ جو پڑا تھا اس کو چھپانے کے لیے کہ بلاول بھٹو کی لیاری سے جو شکست ہے اس کو کسی طرح سے وہ جسٹیفائی کریں. آپ کے پاس یہ موقع ہے, آج آپ کے پاس موقع ہے. کچھ مہینوں کے بعد بلدیاتی الیکشن ہونے ہیں, کچھ مہینوں کے بعد پیپلز پارٹی کے نمائندے آپ کے درمیان ہوں گے, کچھ مہینوں کے بعد آپ میں بیٹھے ہوئے لوگ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہوں گے. ان طاقتوں کو, ان قوتوں کو, ان سازشیوں کو جنہوں نے بلاول بھٹو زرداری کو لیاری سے ہرا کے یہ کہا کہ لیاری کے لوگ شاید پیپلز پارٹی کو پسند نہیں کرتے ہیں, بلدیاتی الیکشن میں ہر حلقے سے, ہر یوسی سے, ہر وارڈ سے پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو اتنے ووٹ دو, اتنے ووٹ دو, اتنے ووٹ دو کہ دھاندلی کرنے والے بھی کوشش کریں تو ان کو نہ ہرا سکیں, اور ہر جگہ سے پیپلز پارٹی جیتے. اور یہ ہماری جیت ہوگی, اور ہم ان طاقتوں کو بتائیں گے کہ بلاول بھٹو زرداری ہارا نہیں تھا, ہروایا گیا تھا.
بلاول بھٹو زرداری کے نمائندے جیت رہے ہیں، بلاول بھٹو زرداری کے کارکن جیت رہے ہیں، بلاول بھٹو زرداری کے جالے جیت رہے ہیں، تو بلاول بھٹو زرداری تو بہت بڑی چیز ہے، اس کو لیاری سے نہ کوئی ہرا سکا تھا نہ کوئی ہرا سکے گا۔ آپ وعدہ کرو کہ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری بلدیاتی الیکشن میں جس کو ٹکٹ دے گا اس کو ہم نے ووٹ دینا ہے۔ کوئی کینڈیڈیٹ کی ذاتی حیثیت نہیں ہے، کوئی سعید غنی کی حیثیت نہیں ہے، کوئی نبیل گبول کی حیثیت نہیں ہے، کوئی یوسف بلوچ کی حیثیت نہیں ہے، کوئی خلیل ہود کی حیثیت نہیں ہے، کوئی جاوید ناگوری کی حیثیت نہیں ہے۔ حیثیت ہے تو پیپلز پارٹی کی ہے، حیثیت ہے تو بلاول بھٹو زرداری کی ہے۔ آپ وعدہ کرو کہ جس کو تیر کا نشان ملے گا، جو بلاول کا کینڈیڈیٹ ہوگا، جو بے نظیر کا کینڈیڈیٹ ہوگا، انشاءاللہ تعالی وہی جیتے گا۔ اس کے سامنے جو کھڑا ہوگا اس کی ضمانت ضبط ہوگی، اس کا ڈبہ گول ہوگا۔ میں ایک چیز آپ کو اور بتاؤں، جو میں نے یہ باتیں کی ہیں، اس میں ایم کیو ایم ایک لیڈنگ کردار ادا کر رہی ہے۔ ایم کیو ایم بھرپور سازش کر رہی ہے کہ کراچی شہر میں ایک مرتبہ پھر لسانی فسادات وہ کروائیں، وہ یہاں اردو بولنے والے بھائیوں کو بہنوں کو سندھیوں سے لڑائیں، پنجابیوں سے لڑائیں، بلوچوں سے لڑائیں، پختونوں سے لڑائیں، تاکہ وہ پھر اپنی دکانداری کریں۔ دو چار پتہ نہیں، اللہ معاف کریں، تو ماضی میں کرتے رہتے ہیں، خود ہی پھڑکاتے ہیں، خود ہی مارتے ہیں، خود ہی جنازے پڑھتے ہیں، خود ہی پھر یہ بھی تعین کرتے ہیں کہ اس نے مارا ہوگا۔ یہ ڈرامے سارے کرتے ہیں۔ اس کا ایک طریقہ ہے کہ ہم اپنے اردو بولنے والے بھائیوں اور بہنوں کو اپنے گلے سے لگائیں، ہم ان کے پاس جائیں، ان سے ملیں، ان کو بتائیں، ان کو سمجھائیں کہ شہر میں جو بربادی ماضی میں ایم کیو ایم نے کی ہے وہ بربادی ہم نہیں ہونے دیں گے۔ جو بربادی ہمارے اردو بولنے والے بھائیوں اور بہنوں کے گھروں میں ایم کیو ایم لائی ہے ہم دوبارہ نہیں لانے دیں گے۔ انہیں بتائیں کہ ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں۔ پٹھان ان کے گھر پہ جائے، پنجابی ان کے گھر پہ جائے، سندھی اس کے گھر پہ جائے، بلوچ اس کے گھر پہ جائے، اور جو اردو بولنے والے میرے بھائی اور بہنیں پیپلز پارٹی کا حصہ ہیں وہ ان کے گھر پہ جائیں اور بتائیں کہ کوئی تمہارا دشمن نہیں ہے، کوئی تمہیں مارنا نہیں چاہتا، کوئی تم سے لڑنا نہیں چاہتا۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ امن قائم ہو، ہم تو یہ چاہتے ہیں کراچی ترقی کرے، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہر ماں کا بچہ محفوظ ہو، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بچہ یتیم نہ ہو، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ کراچی آگے بڑھے گا تو ہم آگے بڑھیں گے، کراچی آگے بڑھے گا تو سندھ ترقی کرے گا، پاکستان ترقی کرے گا۔ ایم کیو ایم کو یہ بتا دیں کہ تم کراچی کے کبھی بھی حامی نہیں تھے، تم کراچی کے لوگوں کے ہمدرد کبھی نہیں تھے، تم کراچی کے دشمن تھے، کل بھی تھے، تم آج بھی ہو۔ تم کراچی کے لوگوں کو برباد کرنا کل بھی چاہتے تھے، تم آج بھی کرنا چاہتے ہو۔ آج ایم کیو ایم میں بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگوں نے انہیں پہچان لیا ہے۔ آج ایم کیو ایم کی بدماشی ختم ہوئی ہے، ان کی دہشت گردی ختم ہوئی ہے۔ کل تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا نا کہ ایم کیو ایم چھوڑے گا، بیچارہ جو چھوڑتا تھا وہ قبر میں جاتا تھا، جو چھوڑتا تھا اس کی بوری بن جاتی تھی۔ آج جب یہ خوف ختم ہوا ہے، ایم کیو ایم کے عہدیدار، ایم کیو ایم کے ایم پی ایز، ایم کیو ایم کے ایم این ایز، ایم کیو ایم کے کارکن پیپلز پارٹی میں آ رہے ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے کہ شہر کے اندر ایک پولیٹیکل لوگوں کو آزادی ملی ہے، آزادی کے ساتھ لوگ فیصلے کر رہے ہیں۔ اس وقت ایم کیو ایم جو ڈرامے بازی کر رہی ہے لوکل گورنمنٹ کے بنیاد بنا کے، صرف اس لیے کر رہی ہے کہ آپ کے گھروں میں گیس نہیں آ رہی، اس پر آواز نہ اٹھے کسی کی۔ لیاری میں 7 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، اس پہ آواز نہ اٹھے کسی کی۔ چینی مہنگی ہو گئی ہے، اس پہ آواز نہ اٹھے کسی کی۔ پیٹرول مہنگا ہوتا ہے، ڈیزل مہنگا ہو گیا ہے، گیس مہنگی ہوتی جا رہی ہے، بجلی مہنگی ہوتی جا رہی ہے، اس پر کسی کی آواز نہ اٹھے۔ ہر وہ چیز جو آپ اور ہم استعمال کرتے ہیں اس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اس پہ کسی کی آواز نہ اٹھے۔ یہ انہوں نے 1 کروڑ نوکریوں کی بات کی تھی، 1000 نوکری بھی کسی کو نہیں دی ہے۔ 50 لاکھ گھروں کی بات کی تھی، انہوں نے ہزاروں گھر توڑے ہیں، کسی کو گھر نہیں دیا ہے۔ عمران نیازی کو یہ بتانا ہوگا ہم نے کہ اب تمہارا چل چلاؤ ہے، اب تمہارا کوئی تعویذ نہیں چلے گا، اب پیرنی کا کوئی چلا نہیں چلے گا، اب تمہیں کوئی طاقت اقتدار میں رہنے کو باقی نہیں رہنے دے گی۔ اب پیپلز پارٹی کے کارکن بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں 27 فروری کو جب کراچی سے چلیں گے، یوسف بھائی کہہ رہے تھے پیدل چلیں گے، وہ پیدل جاتے جاتے تو پتہ نہیں اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ ہم گاڑیوں میں بھی جائیں گے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جس دن آپ کا کارواں جاری ہوگا عمران خان کے سارے تعویذ فارغ ہو جائیں گے، آپ کا کارواں آگے بڑھتا جائے گا،
عمران خان کے سارے جو چلے ہیں الٹے ہوتے جائیں گے. کوئی پیر ان کو نہیں بچا سکتا, کوئی جنات اس کو نہیں بچا سکتا. انشاءاللہ تعالی بلاول بھٹو زرداری کا قافلہ اسلام آباد پہنچے گا بھی نہیں, اور یہ خبر آئے گی کہ نیازی جو ہے وہ فارغ ہو گیا ہے, نیازی کا چل چلا ہو گیا ہے. نیازی جو ہے بالکل اب ہاتھ پیر باندھ کے منتیں کر رہا ہوگا کہ میری جان چھوڑو, یہ کام مجھ سے چلنے والا نہیں ہے. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ کو سلام ہو. آخر میں تھوڑے سے نعرے لگاؤں گا, گلا تو میرا خراب ہے, لیکن بہرحال تھوڑے نعرے لگاؤں, بیٹھ کے لگانے یار, میڈیا والے تنگ ہوتے بھائی.